अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। मशरिक़ वस्ता से जंग के बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में आज शहर इक़्तिदार में मंजरनामा कुछ यूं है कि गूंज है कि माइनस इमरान खान कर दिया गया है। वो काम जो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मिलकर 3.5 साल में नहीं कर सकें। ये दावे किए जा रहे हैं कि वो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने कर दिया है। बजट पास करने के हवाले से दावे किए जा रहे थे कि बजट पास नहीं होगा उस वक्त तक जब तक इमरान खान से बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती। उन्हीं की जमात के अहम तरीन अशख़ास की वो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बजट पास कर दिया गया। बहुत सारे दावे किए जा रहे थे बजट पास करने के हवाले से। पहले दावे सुने, दावे क्या किए गए थे। और साथ जो बजट आ रहा है तो उसके लिए जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते, IMF की जो की शरायत है उसके अंदर हम इनसे बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूँ। ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है और ये इख्तियार इमरान खान के पास है। उसके लिए किसी बजट, किसी वक्त, किसी टाइम की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरा हर फैसले का इख्तियार इमरान खान के हाथ में रहे। इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, इमरान खान कहेगा छोड़ दो तो एक लम्हे को भी कोई नहीं सोचेगा यहाँ बैठा हुआ शख्स। आज हमारी कल मीटिंग होती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। उसी वाक़े के असेंबली तहलील करो कि चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर साहब एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। अली अमीन गंडापुर और फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उनको गाइडलाइंस दूंगा। अब तक ये दोनों मेरे पास नहीं आके मुशावरत करते और मेरे से गाइडलाइंस लेते, केपी का बजट पास नहीं किया जाएगा। ये तमाम बातें थी, मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद आज अटियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा से इन तमाम डेवलपमेंट्स पर कि केपी का बजट कैसे पास हुआ उस पर बात की गई। तो रंजीदा होकर अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, सुनिए। मैडम, क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। क्यों नहीं केपी के सारे मेंबर्स यहाँ आके खड़े हो जाते? क्यों नहीं आप सेशन करते? हम तो उनसे मांगी भीख ही मांग सकते थे, हम उनकी मिन्नतें कर सकते थे। हमने यही किया, हमने बहुत मिन्नतें की। हमने स्पीकर साहब का फोन आया, इस मेरे से पहली दफा कभी बात हुई है तो वो कह रहे थे जी पास है या पेश है। अब पास है पेश हमें भी अभी समझ आई है, पास और पेश क्या है। अब तो पास भी हो गया। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि जी आप आज पूछ रहे हैं, आप 3 हफ्ते पहले क्यों नहीं आप लोगों ने फोन करके पूछा। बिल्कुल। तो मुझे आजकल मैं ये सुनती हूँ पॉलिटिशियंस कह रहे होते हैं हम इमरान खान की मिशन आगे लेके चलेंगे। क्या ये भुट्टो जिंदा है वाली बातें कर रहे हैं? भुट्टो जिंदा है 50 साल से, इसी तरह बातें होना शुरू होगी। हम इमरान खान की मिशन लेकर चल रहे हैं? नहीं, हम इमरान खान को निकालने आए हैं। वो खुद अपनी मिशन चलाएंगे और किसी की जरूरत नहीं है कि आके बताएं कि इमरान खान, पता भी है किसी को मिशन क्या उनकी। बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। अलीमा खान साहिबा ने यह बात मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को या मरीम नवाज साहिबा को नहीं कही, ये बात उन्होंने अली अमीन गंडापुर को की है। और हैरान कुन तौर पर आज से 6 माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नज़र आता था कि मनसूबा बंदी कर रही है कि इस घर को, इस हुकूमत को घर कैसे भेजना है, इस निज़ाम को कैसे लपेटना है, किस तरीके से मुल्क में इनकलाब लाना है। और 6 माह के अंदर अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ ये मनसूबा बंदी कर रही है कि हमने इमरान खान से कैसे मुलाकात करनी है। ये सब कुछ क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ हसन साहब, अब ये क्या हुआ है, पहले तो हमें ये एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार आपकी पार्टी के लोग ये बात खुद कह रहे थे, अली अमीन गंडापुर कह रहे थे मुलाकात नहीं होगी तो बजट पास नहीं होगा, असम्बली जाती है तो जाए, हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन फिर वो मुलाकात नहीं हुई, बजट पास हो गया। शुक्रिया ईसा नकवी साहब, बहुत कुछ आपने मुझे सुना दिया है, बहुत कुछ कह भी दिया है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कोई रैशनलाइज कर सकूँ इस सारी सिचुएशन को। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल मुकद्दम है कि आज भी अगर खान साहब कहते हैं कि असेंबली डिज़ोल्व कर दें तो एवरीवन इज़ कमिटेड कि वो डिज़ोल्व हो जाएगी। गवर्नमेंट ख़त्म कर दें तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब बात आती है सिर्फ इसके ऊपर कि जी बजट उनकी इनपुट के साथ होना, और वो इनपुट नहीं हुई क्योंकि हुकूमत वक्त ने मुलाकात
نہ صرف اس گروپ کی نہیں ہونے دی جو کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے آ کے بات کرے, مجھے بریف کرے, بلکہ اور بھی تمام ملاقاتیں ورچولی ختم کر دی گئی ہیں. آج بھی ہمارے لیگل جو ہماری ہیلپ ہوتی ہے خان صاحب کے لیے, ان میں سے 6 لوگوں کی ملاقات ہونی تھی, وہ نہیں ہونے دی گئی. حلیمہ بی بی کی ملاقات نہیں ہونے دی جائے, اور جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کی ملاقات پچھلے 30+ ویک سے نہیں ہونے دی جا رہی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک جو کمیونیکیشن ہوتی ہے لیڈر کے ساتھ, انفارچونیٹلی اس کو رپچر کیا ہوا ہے. اس نے بہت دیر سے عدالت میں بھی جا چکے ہیں, ایک لارجر بینچ نے حکم بھی صادر کیا ہوا ہے, اس کی بھی تعمیل نہیں ہو رہی. تو یہ حالات ہیں بیسیکلی بیک گراؤنڈر کے طور کے اوپر, اور ان حالات میں ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ جی جو جس بہتر طریقے سے بھی کام کیا جا سکتا ہے وہ کام کریں. باٹم لائن جو ہے اس کی یہ ہے کہ آج بھی بجٹ کے بارے میں اور پروونشل حکومت کے بارے میں آخری فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب ہی کریں گے. آج میرا خیال ہے 2 وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے 6 میں سے. وہ کیا پیغام لے کے آئے ہیں, وہ جو پیغام لے کے آئے ہیں اس کے اوپر تمام لوگ کے پی میں, کے پی اسمبلی میں, چیف منسٹر وہ کمیٹڈ ہیں کہ اس کو منوان امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو باقی جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں, فرینکلی یہ ایک پولیٹیکل لائف سائیکل کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اس میں کمپلشنز ہوں گی کوئی. ایک تو گورنمنٹ کی جو کنسپریسی تھی کہ جی وہ ایک فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتی تھی, اگر یہ بجٹ پاس نہ ہوتا تو فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر کے وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈسمس کرتی اور خود صوبے کے معاملات ہے اس کو سنبھال لیتی. تو یہ بھی ایک کنسرن تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے سے حکومت ڈسمس ہو. ہاں اگر حکومت میں جانا ہے تو وہ خود خان صاحب کی اگر مرضی ہوگی, خان صاحب کا حکم ہوگا, تو صوبے کے جو چیف منسٹر ہیں وہ پابند ہیں اس چیز کے کہ وہ حکومت کو ڈیزالو کریں گے, پارلیمنٹ کو ڈیزالو کریں گے. اور یہ کیا کنفیوژن ہے؟ بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ بانی نے بجٹ پاس کرنے پر رضامندی کا اظہار کر لیا, بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بجٹ ابھی پاس ہی نہیں ہوا, اور یہ متضاد چیزیں کس طریقے سے چل رہی ہیں؟ دیکھیے بیرسٹر سیف کی تو آج ملاقات ہونی تھی, مجھے نہیں پتا کہ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نہیں, کیونکہ میں کچھ کام کر رہا تھا. اس میں انہوں نے اگر کہا ہے کہ جی خان صاحب نے ایگری کر لی ہے تو میں اس کو ویریفائی کروں گا, میں دیکھوں گا ابھی جب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو میں دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے کہا ہے. اگر خان صاحب نے ایکچولی یہ کہا ہے تو پھر تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک امپورٹنٹ لیجسلیشن مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے اس کو بھی مشروط کیا گیا تھا, وہ تو ابھی تک نہیں ہوئی. لیکن جس طریقے سے بجٹ کو مشروط کیا گیا تھا اور ایونچولی بجٹ پاس کر لیا گیا کہ فلاں پریشر تھا, اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے ساتھ علی امین گنڈا پور نے ملاقات کی, اور وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی انٹرنلی اس میں یہ بات ہوئی کہ اگر حکومت چلی جاتی ہے ہم سب پر مقدمات ہیں, ہماری پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی, ہم عمران خان کو باہر نکلنے کی اسٹریٹجی بنائیں گے یا اپنی جان بچائیں گے. اور اسی وجہ سے پھر ایونچولی فیصلہ کیا گیا کہ بجٹ پاس کر لیا جائے. خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے عیسی صاحب میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں. پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی بالکل گزرے پرسوں, اور اس میں یونینیمسلی یہ فیصلہ کیا تھا, لیکن کنڈیشنل فیصلہ انہوں نے کیا تھا کہ یہ بجٹ پاس کیا جائے پارلیمانی پارٹی نے, اور یہ الٹیمیٹ اس کو مشروط کیا جائے گا خان صاحب کی اپروول کے ساتھ. یہ پرسوں کی بات تھی. اس کے بعد اسی دن ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں بھی شریک تھا. اس میں انہوں نے پھر جو علی امین گنڈا پور صاحب اور 2-3 اور لوگوں نے ہمیں بریف کیا, پولیٹیکل کمیٹی کو بریف کیا, اور پولیٹیکل کمیٹی نے بھی اس کو کنڈیشنلی انڈورس کیا. کے پی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کو کنڈیشنلی اس کو انڈورس کیا, الٹیمیٹلی ڈیپینڈنٹ آن خان صاحب سے اپروول. سو وہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, فرینکلی یہ کہ خان صاحب کے پاس اگر گئے ہیں آج بیرسٹر سیف, اور اول تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو گروپ جو خان صاحب 6 بندوں سے ملنا چاہتے تھے سب کو مل لینے دیتے نا. پرابلم یہاں ہے, پرابلم اس وقت حکومت کے رویے میں ہے جس کی وجہ سے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. nobody wants to talk about it. مجھے یہ بتایا جائے, فرینکلی آپ سے پوچھ رہا ہوں عیسی صاحب, آپ انتہائی ایک ریشنل انسان ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا وہ محرکات ہیں, کیوں ہمارے لوگوں کو خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ کورٹ کے آرڈرز کے خلاف, آئین کے تقاضوں کے خلاف, قانون کے تقاضوں کے خلاف, انسانیت اخلاقیات کے تقاضوں کے خلاف. ہمیں اس کے اوپر بات کرنا چاہیے نا, جس کی وجہ سے اس قسم کے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے, there is no doubt about it. انسانی حقوق ہے, ان کا خیال رکھنا چاہیے, قیدیوں کے حقوق ہیں. ماضی میں جو ہمارے سیاسی قیدی رہے ہیں
ان کے پاس ملاقاتوں کی اجازت تھی, ان کے ہاں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کیا ہوا ہے ذرا ہمیں آپ اس کو بھی تو ایکسپلین کیجئے کہ 8 فروری 2024 پاکستان کی تاریخ میں ایک عجیب مارکا ہوا. آپ لوگوں کو جس طریقے سے مینڈیٹ ملا وہ آپ نہیں سنبھال پائے, حکومت کے بجائے آپ اپوزیشن میں ہیں, ایک صوبے کی آپ کے پاس حکومت ہے. 6 ماہ پہلے تک آپ لوگ اس حکومت کو گھر بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. آج آپ صرف یہ منصوبہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات کیسے سیکیور کرنی ہے. واٹ وینٹ رانگ, ہو بیٹریڈ, ہو چیٹڈ؟ دیکھیے اس میں تو کوئز کی بات نہیں ہے, کوئز پوسٹ کرنے کی بات نہیں ہے. مطلب جو حکومت وقت ہے, جو پاور ویلڈرز ہیں اس وقت, یہ انہی 3 سال سے کیا ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ میرے بھائی؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے, بڑا ایک آنیسٹی, بڑا ایک سنسیئر سوال کرتا ہوں. وہ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا پارٹی کے اوپر؟ کون سا جبر ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ کیا ہوا ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ؟ 8 فروری کی آپ بات کر رہے ہیں, 2/3 میجورٹی کے ساتھ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. کیا ہوا ہے ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ؟ عدالتوں کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالت عدلیہ کا کیا حال کر دیا گیا, کس حد تک بگاڑ دیا گیا, عدلیہ کا وجود ختم کر دیا گیا ہے پاکستان سے. جو ہماری لیجسلیچر ہے وہ ہمیشہ ایگزیکٹو کی گھر کی باندھی رہی ہے. اس وقت صرف ایگزیکٹو نام کی چیز موجود ہے پاکستان میں, نہ لیجسلیچر موجود ہے, نہ عدلیہ موجود ہے. ریاستیں ایسے چلتی ہیں, ایسے آگے بڑھتی ہیں. اور پی ٹی آئی کے ساتھ اوور اینڈ ابو آل دیٹ آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے پچھلے 3 سال, کس طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے باوجود ہم قائم ہیں, آج بھی قائم ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم قائم رہیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. آپ قائم ہیں, لیکن ملاقات آج ہو گئی ہے. حکومت اور حکومت کے اہم ترین مشیر اور وزراء عمران خان صاحب کے حوالے سے اب جو بات کر رہے ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کرنا چھوڑ دی تھی, دوبارہ اس موقف پر آ گئے ہیں. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, یہ سنیے رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر بات یہ ہے کہ پھر اب آپ بتائیں نا کہ ہمارے پاس کیا حل ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو, آؤ بیٹھ کے پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرو. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اسی بات پہ ہوں کہ میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, تو پھر جب تک وہ اس بات کے اوپر ہے تو پھر جب تک ہمارا پھر زور چلے گا اس وقت تک تو ہم اسے پھر نہیں آنے دیں گے نا. پھر یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے. یہ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تو باہر نہیں آنے دیں گے, کیونکہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں, اور یہ کیونکہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, لہٰذا یہ سچویشن ہے. دیکھیے خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں. مجھے بتا دیجئے کب انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. یہ ایک فیک کہانی جو ہے یہ چلاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, میرا پھر سوال ہے آپ سے, اگر ہم ایک جمہوریت ہیں, اب تو واسف صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم ایک جمہوریت ہی نہیں ہے, ہم کوئی اور چیز ہے. چلے وہ ماننے پہ تو آگے نا کہ جمہوریت نہیں ہے, کیونکہ جب عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو وہ جمہوریت رہتی نہیں. لیکن اگر ہم ایک آئینی حکومت ہے, آئینی ریاست ہے, ایک قانونی ریاست ہے, ایک جمہوری ریاست ہے, تو پھر کیا جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے یوزرو کریں اقتدار, اور پھر ان کو جیلوں میں ڈال دیں, ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر کریں اور کہیں او یہ تو پارٹی ختم ہو گئی. بھائی کوئی تو انصاف کے تقاضے پورے کرے نا, کوئی انصاف نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں. صحیح. اب ظاہر ہے کہ ساری صورتحال میں یو آر اسٹیئنگ شارٹ آف ایکچولی فکسنگ دا رسپانسبلٹی کہ ایگزیکٹلی یہ ہوا کیا ہے. ہمارے سامنے اب ایک کے بعد ایک ایگزامپل آ رہی ہے. ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نے اچانک سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم آئیں گے اور ہم ہتھیار اٹھا کر آئیں گے. عمران خان کی طرف سے ایسی کوئی کال نہیں تھی کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد آنا ہے, کوئی لانگ مارچ کا کال نہیں ہوا, کسی دھرنے کا نہیں ہوا اعلان. اسٹریٹجی یہ آئی تھی کہ آپ نے مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر اپنے اپنے علاقوں میں پروٹیسٹ کرنے ہیں, اور آپ کے خیبر پختونخوا کے صوبے کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, ہتھیار اٹھا کر آ رہے ہیں. تو وہ ایگزیکٹلی کس کی بات کر رہے ہیں, کس کی ڈائریکشن پر کر رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کے خلاف آگے سے چارج شیٹ آ جاتی, پرامن احتجاج کی حمایت بھی کی جاتی ہے اور ہم اس کے اوپر آواز بھی اٹھاتے ہیں. لیکن جب آپ کی پارٹی سیاسی جماعت یہ اعلان کرے گی کہ ہم ہتھیار اٹھا کر آ رہے ہیں, تو پھر آپ اپنے لیے مشکلات تو پیدا کر رہے ہیں. دیکھیے عیسیٰ, میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعت کا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ گنس نہیں ہوتی, وہ بندوقیں نہیں ہوتی, وہ سیاست ہوتی. اور ہم ایک پرامن سیاسی جماعت تھے اور پرامن سیاسی جماعت ہیں, اور ہم سیاسی طریقے سے ہی ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا احتجاج پرامن رہا ہے, ہم نے کبھی وائلنٹ احتجاج نہیں کیا. اگر وائلنس ہوئی ہے تو وہ ریاستی جو کارندے ہیں ان کی طرف سے وائلنس ہوئی ہے, ہماری طرف سے وائلنس نہیں ہوئی. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, پی ٹی آئی انٹیکٹ ہے. پی ٹی آئی خان صاحب کی قیادت کے پیچھے متحد ہے, اور وہ ایسے ہی رہے گی.
آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، 10 دن بعد، مہینے کے بعد خان صاحب نے باہر آنا تو ہے نا. صحیح. تو کوئی مائنس عمران خان نہیں ہوا, کوئی مائنس عمران خان نہیں ہوا جو علیمہ خان صاحبہ. بالکل نہیں. خان صاحب کو مائنس کیا ہی نہیں جا سکتا, کوئی نہیں کر سکتا خان صاحب کو مائنس. علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے آج. وہ ایک کہنے کی بات ہوتی ہے. علیمہ صاحبہ نے مطلب یہ کہا ہوگا کہ جی یہ جو سچویشن آئی ہے اس کے اوپر سوال کیا تو انہوں نے کہہ دیا. میری کنٹینشن بڑی اسٹرانگ ہے, آئی ایم شیور وہ بھی ایگری کریں گی اس کے ساتھ کہ خان صاحب کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ ان کو کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مائنس کر سکے, پی ٹی آئی مائنس کر سکے, یا کوئی پی ٹی آئی کا کارندہ مائنس کر سکے. پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان. عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. ووٹ کسی اور کا نہیں ہے, خان کا ہے, اور جب بھی ہوگا انہی کا ہی ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. اور وہ واپس آئیں گے, آگے چلے گی پارٹی. ٹھیک ہے. وقت اور یہ رانا ثنا صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے ہمیں سنائی ہے, ان کو بھی چاہیے بھائی رانا ثنا صاحب کو انصاف کریں. یا میرے اوپر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی, میں ابھی تک ان کے انصاف کا متمنی ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں. مجھے بتائیں کیا کیا, 1 سال ہو گیا. صحیح. یہ تو حال ہے اس ملک کا. کہتے تھے, انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی, میں آپ کو سناتا ہوں, مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا تھا, ان سے سوال کیا تھا کسی نے میرے بارے میں, انہوں نے کہا تھا وہ اصل میں جن لوگوں نے قتل کیا انہوں نے میک اپ بڑا کیا ہوا, اس لیے پہچانے نہیں جا رہے. یہ تو حال ہے. صحیح. وقت ختم ہو گیا میرے پاس, مجھے بریک پہ جانا ہے. بہت بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب 2 آرا سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا. دوسری طرف تحریک انصاف کے لوگ مصر ہیں اور سب جانتے بھی ہیں کہ عمران خان از پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از عمران خان. بٹ بڑی سٹرینج ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر ایرانین جرنلسٹ علی رضوی اور بریگیڈیئر غضنفر صاحب, اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پڑوس میں ہمارے مغربی پڑوسی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے, کس صورت بڑھ رہی ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وٹ اے ڈراپ سین. جو مناظر ہم دیکھتے رہے 13 جون کے بعد سے خطے میں کشیدگی کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی. لگتا تھا کہ یہ جنگ اسرائیل اور ایران کے درمیان لگ بھگ پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی, اور پھر یہ ضروری ہو جائے گا کہ جتنے بھی دنیا بھر کی طاقتیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طور اس میں شامل ہو جائیں گی. لیکن گزشتہ رات حیران کن طور پر اس جنگ کے خاتمے کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیا گیا ہے, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران اور اسرائیل دونوں راضی ہیں. اب بین الاقوامی منظرنامے پر انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ سیز فائر کے لیے سب سے پہلے اسرائیل نے امریکہ سے رجوع کیا, امریکہ نے قطر سے رابطہ کیا اور قطر نے ایران سے رابطہ کیا. جو کچھ گزشتہ رات ہوا وہ بڑا حیران کن ہے. ایران کی طرف سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ امریکی حملے کے بعد امریکن انٹرسٹ کو اس ریجن میں نشانہ بنایا جائے گا. اندازے لگائے جا رہے تھے کہ یہ حملہ کہاں ہوگا, سیریا میں ہوگا, عراق میں ہوگا, ترکی میں ہوگا, قبرص میں ہوگا, جارڈن میں, سعودی عرب, یو اے ای, بحرین, کویت یا پھر کسی اور مقام پر. ان تمام جگہوں پر امریکی پریزنس, امریکہ کی کنٹرولڈ بیسز یا پھر مختلف بیسز پر ان کی پریزنس موجود ہے. 14 میزائل داغے گئے ایران کی طرف سے. ایک وارننگ تھی, پہلے لگتا یہ ہے کہ انفارم کر دیا گیا تھا قطری حکومت کو, جہازوں کے رخ موڑ دیے گئے تھے, ایئر سپیس بند کر دی گئی تھی. 13 میزائلوں کو ہوا میں ہی ناکارہ کر دیا گیا. ایک میزائل ہٹ ہوا اور اس کے بعد اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ نے اپنی بھڑاس نکال لی, اب وقت ہے امن کا, اب وقت ہے کہ مذاکرات کی میز پر آیا جائے. اور پھر انہوں نے سیز فائر اناؤنس کیا. آج دن بھر یہ اطلاعات آتی رہیں کہ ایران اور اسرائیل دونوں کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, جنگ بندی نہیں ہوئی, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو دنیا 12 روزہ جنگ کے نام سے یاد رکھے گی. اب کیا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا اس تمام کانفلکٹ میں, اور کیا واقعی ہم یہ سمجھیں کہ یہ کانفلکٹ اب یہ جنگ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. سید علی خامنہئی کا جو پیغام آیا ہے وہ پیغام بھی بڑا مبہم سا ہے. اس میں واضح نہیں ہے کہ ایران نے کیا واقعی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں اب جنگ بندی ہے. اس تمام معاملے پر آج پروگرام کے آخری 2 سیگمنٹس میں بات ہوگی. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر ایرانین جرنلسٹ علی رضوی, اور ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ نگار ہیں. علی رضوی, آپ سے آغاز میں ذرا یہ تو بتائیے کہ ایران کی طرف سے اب کیا یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ ہاں ہم سیز
فائر کے لیے راضی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا؟ جی تمام ناظرین کے خدمت میں سلام عرض ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب سے یہ جنگ آغاز ہوا ہے یہ ایک قسم کا ایگریشن تھا ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کے خلاف. شروع دن سے ہی ایرانی جو لوگ ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے تھے اور لیکن ان کو اس طرف دھکیلا گیا کہ اس جنگ میں داخل ہو جائیں. یعنی ایک سائڈ سے امریکہ ایرانیوں کو انگیج رکھا مذاکرات کے نام سے اور دوسرے جانب خود امریکہ نے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے سرپرستی خود امریکہ ہی کر رہا ہے، تو امریکہ نے ایک قسم کا پش کیا اسرائیل کو اس جانب کے ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے. جہاں تک یہ سیز فائر کی بات ہے، یعنی ایران سے زیادہ خود اسرائیل کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا سیز فائر، کیونکہ جس طرح ایران نے ریئیکشن دکھایا پورے دنیا اس کو دیکھ رہا ہے، اور ایرانی جو میزائلز تھے وہ دن رات اسرائیل کے اوپر برس پڑے اور جو اہداف تھے اسرائیل کے اندر اس کو بآسانی انہوں نے یعنی اپنا نشانے پر تھے ایرانی میزائلز کے. تو سیز فائر ایرانی عوام کی جانب اور ایرانی حکومت کی جانب سے اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ جب تک اسرائیل اس کو اپنے دوبارہ نہیں رونتا اس ایگریمنٹ کو جو ابھی ہم دیکھنے کو آ رہا ہے، اس ٹائم تک ایران ریئیکشن نہیں دے گا. آپ تمام ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایرانی جتنے بھی ریئیکشن تھے وہ اسرائیلی اٹیک کے بعد سے سٹارٹ ہوا ہے. یعنی اسرائیلی پہلے مارتے تھے، اس کے ریئیکشن میں ایران نے اپنے اہداف کو اسرائیل کے اندر مارا. ابھی یہ آخری بھی جو اٹیک کیا گیا یہ ایران کا 22واں ویو تھا میزائلز اٹیک کا، جس میں 14 میزائلز داغے گئے اسرائیل کی جانب اور اس کی تباہی بھی سب کے سامنے ہے. میرے خیال میں جب تک اسرائیل یا امریکہ یا اس کے الائز اس سیز فائر کے پابند ہوں گے، اس ٹائم تک ایران کی جانب سے کوئی یعنی نیا ماجرا جوئی ہمیں دیکھنے کو نہیں نیا جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے، فتح و شکست کے پیمانے بڑے مختلف ہوتے ہیں. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا پھر نیتن یاہو، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وی ہیو اوبلیٹریٹڈ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو نیست و نابود کر دیا ہے، ایران کا دفاعی نظام ہم نے تباہ کر دیا ہے، ایران کی فضاؤں کو ہم مسخر کر چکے ہیں، ان کا ایریل ڈیفنس سسٹم کام نہیں کر رہا. اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو کئی سال تک جاری رہ سکتی تھی اور پورے مڈل ایسٹ کو نگل لیتی، تباہ و برباد کر دیتی. تو ایک طرف یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اس کی سکت ختم کر دیا، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ یہ جنگ کئی سال جاری رہ سکتی تھی. تو ایک تباہ قوم، ایک ایسا ملک کہ جس کے ڈیفنسز مکمل طور پر ختم کر دیے گئے ہوں، جس کی ملٹری مائٹ کو کچل دیا گیا ہو، وہ کئی سال جنگ کیسے جاری رکھ سکتا تھا؟ اور آپ کی نظر میں یہ جو کانفلکٹ ہے، اس کا اینڈ یہ کس کی جیت کی صورت میں ہوا ہے؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہماری طرف سے پوری ایرانی قوم کو اور ایرانی قیادت کو سلام عرض ہے. ویل ڈن، زبردست. پہلی دفعہ کوئی ایسا نیشن کھڑی ہوئی ہے جس نے اسرائیل جیسے بدماش کو، اور اسرائیل جو جینوسائیڈ میں انوالو ہے، نیتن یاہو جو انٹرنیشنل کرمنل ہے جس کے اوپر ICJ نے جینوسائیڈ کا مجرم قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اتنا ہی مجرم ہو جاتا ہے جب وہ نیتن یاہو کو اپنے ساتھ بٹھا کے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. جتنا بڑا جینوسائیڈ کرمنل جو ہے دنیا کا وہ نیتن یاہو ہے. ایرانی قوم نے اور ایرانی قیادت نے اس کو اس کی اوقات دکھا دی. اب آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا کلیئر ہے. فتح و شکست کا پیمانہ کیا ہے اور کس کی فتح ہوئی یا کس کی شکست ہوئی وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اور وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی آپریشنل پلان بنایا جاتا ہے تو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مشن اسٹیٹمنٹ. کہ کسی بھی فوج کو، کسی بھی یونٹ کو، کسی بھی بریگیڈ کو، کسی بھی ڈویژن کو، کسی بھی ایئر فورس کو ایک مشن دیا جاتا ہے، اور وہ مشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام فلانی تاریخ تک فلانی ٹائم تک مکمل کرنا. صحیح. اب اس میں جب ہم اسرائیل کی مشن اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں
تو ہمیں اس کی اسرائیل کی مشن اسٹیٹمنٹ میں دو چیزیں نظر آتی ہیں جو بڑی کلیئر ہیں، اور جس کو نیتن یاہو جیسے جینوسائیڈ ممبر نے، جو فیشزم کا ماسٹر ہے، جو ہٹلر اور میسولینی سے زیادہ ذلیل اور کمتر ترین انسان ہے، اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا، اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ریجیم چینج کا. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی پہلی مشن اسٹیٹمنٹ تھی کہ کریٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ فار ریجیم چینج ان ایران، جس کے لیے انہوں نے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو تیار کیا ہوا. دوسری ان کی مشن اسٹیٹمنٹ میں سیکنڈ آبجیکٹو تھا کہ ڈسٹرائے ایرانین نیوکلیئر سائٹس اینڈ انشور دیٹ ایران ڈز ناٹ پروڈیوسز نیوکلیئر بام. یہ دو چیزیں تھیں. حالانکہ IAEA پہلے کہہ چکی تھی کہ ایران کے پاس ویپن گریڈ یورینیم نہیں ہے. اس کے بعد تلسی گبارڈ نے کہا کہ ایران کے پاس ویپن گریڈ یورینیم نہیں ہے. ٹرمپ نے جھوٹ بولا اور نتن یاہو نے دنیا سے جھوٹ بولا، جس طرح عراق میں جھوٹ بولا گیا تھا کہ صدام کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، اسی طرح یہاں بھی جھوٹ بولا. تو یہ دو مشن اسٹیٹمنٹ تھیں جو اسرائیل کے سامنے تھی، جس کے اوپر اس نے 200 جہاز لا کے ایران کے اوپر حملہ کیا اور ایران نے پھر ریٹیلیٹ کیا. تو اب آپ یہ مجھے بتائیے، آپ خود سوچئے، کیا یہ دو مشن آبجیکٹو پورے ہو گئے؟ نہ تو ایران میں رجیم چینج ہوا، ایرانی قوم کھڑی ہو گئی اپنی قیادت کے ساتھ. دوسری جو نیوکلیئر سائٹس کو اس نے کہا تھا ہم تباہ کریں گے یا ان کو کرنا چاہتے ہیں، ایران کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد تو اپریٹس ہی نہیں ہے، ویپن ہی نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ ایران کی نیوکلیئر سائٹ فردوم میں، نطراز میں یا وہ قم میں جا کے حملہ کرے. تو اسرائیل کو شکست ہو گئی اس تمام چیز میں جو اس نے اپنی مشن اسٹیٹمنٹ بنائی تھی. دوسری اب ہم امریکنز کی طرف آ جاتے ہیں. امریکن میں ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا کو دھوکہ دینے کا ماسٹر ہے، ہی از دی بگیسٹ لائر. اس نے پہلے بھی ایران کو ایک چیز میں رکھا تھا کہ جی ہم نیگوسیشن کر رہے ہیں، وٹکاف کو بھیجا ہوا ہے، اور اس کے بعد پیچھے سے نتن یاہو کو تھپکی دی کہ چل بھائی جا کے حملہ کر دے. اس کو پتا تھا کہ نتن یاہو حملہ کرنے والا ہے. پھر اس نے دنیا سے جھوٹ بولا کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا اسرائیل حملہ کر رہا ہے. پھر اس نے کہا جی مجھے تو اس سے بھی زیادہ پتہ تھا. تو آپ وہ کینسل مائی لاسٹ ٹرانسمیشن ہے اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کا نام، اس کی کوئی بات کا جو اس کا لیول آف لیڈرشپ ہے نا، اتنے بڑے ملک کا اتنا جھوٹا لیڈر ہوگا یہ میں نے نہیں سوچا تھا. اتنا مطلب ہے ایسا لیڈر ہوگا جو اپنی بات پہ نہیں کھڑا رہے گا. جو اپنے کل مارکو روبیو نے کہا کہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو اس نے اس کے کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ دے دی. اب امریکہ کا مشن کیا تھا؟ امریکہ کا مشن تھا کہ ہم نے ایران کی نیوکلیئر سائٹ جو ہے وہ تباہ کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے B-2 بامبر اور بنکر بسٹر بم استعمال کرنا ہے. بنکر بسٹر بم 30,000 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. بنکر بسٹر بم جو ہے وہ زیادہ تر جیوگرافیکل اسٹریس جو ہے نا جو وہ کریٹ کرتا ہے، اس کی فائر پاور نہیں ہوتی، صرف اس کے ایکسپلوسیو ہوتے ہیں اور ایک لمیٹڈ جو وہ ہے ڈیپتھ اس تک وہ جا سکتا ہے. تو انہوں نے B-2 بامبر لا کے بنکر بسٹر بم فائر کر دیے. کچھ فائر کی انٹری پوائنٹ پہ، کچھ فائر کی ایگزٹ پوائنٹ پہ. تو ایران نے کہا کہ جی ہمیں تو مارچ میں پتا تھا یہ حملہ کرے گا، تو ہم نے وہاں سے جو نطراز میں جو سینٹریفیوج تھے وہ بھی شفٹ کر لیے تھے. ہمارے وہاں پہ ویپن گریڈ انریچرڈ یورینیم نہیں تھی. اور دوسری بات یہ کہ وہ بنکر بسٹر بم اس ڈیپتھ تک پہنچ ہی نہیں سکے جہاں ان کے سینٹریفیوج یا جہاں ان کے یورینیم انریچمنٹ پلانٹ کام کر رہے تھے. تیسری چیز ایران نے کہا تھا کہ ہم نے دی وہ کمرشل سینٹریفیوج بھی اسمبل کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا تھرڈ سائٹ بھی ہم نے کریٹ کر لی ہے جو دنیا کو پتہ نہیں ہے، جہاں ہم نے سینٹریفیوج جو ہے ان کو لے کے چل رہے ہیں. کیونکہ سینٹریفیوج صرف ایٹم بم میں استعمال نہیں ہوتے، وہ اور چیزوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اور ایران کا جو ویپن گریڈ جو یورینیم انریچمنٹ ہے وہ کمرشل یوز کے لیے، انڈسٹریل یوز کے لیے، وہ 90% انریچمنٹ میں تو پہنچ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جب امریکہ نے اس کو بھی افیکٹ نہیں کیا، اس کے اوپر بھی ان کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس کی بھی مشن اسٹیٹمنٹ فیل ہو گئی. اب جب یہ دونوں مشن اسٹیٹمنٹ فیل ہوئی ہیں تو آپ مجھے بتائیے فتح کس کی ہوئی ہے، جیت کس کی ہوئی ہے؟ صحیح. جیت تو پھر ایران کی ہوئی ہے. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. علی یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ انرچڈ یورینیم جو ہے اس کے اوپر اگر سینٹریفیوجز تباہ ہوئے ہوتے تو وہاں پر ریڈیشن ہونی تھی. ایک کم از کم 5 سے 10 کلومیٹر کے ایریا میں تو ہر چیز لقمہ اجل بن جاتی، خاکستر ہو جاتی. اور پھر اس سائٹ سے فردو سے خاص طور پر غالباً 44 کلومیٹرز ہے قم، اس کے بعد 127 کلومیٹرز ہے تہران. تو اس تمام ایریا کو تو اب تک ویکیٹ کیا جا چکا ہوتا. یہاں پر لوگوں کا آرگن فیلئر ہوتا، یہاں پر خدا نخواستہ لوگوں کی چہرے سے، ناک سے، کان سے، منہ سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی اور اس وقت پوری ایمرجنسی نافذ ہوتی. تو ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے
ایران کا نیوکلیئر پروگرام، دوسری طرف ان کے سینٹریفیوجز سیف نظر آتے ہیں، تو ایگزیکٹلی کیا اطلاع ہے، کتنا بڑا ڈیمیج سفر کیا ہے ایرانیم نیوکلیئر سائٹس نے؟ دیکھیں جو امریکہ نے اٹیک کیا ہے یعنی اس جنگ میں ڈائریکٹلی انوالو ہوا ہے، اس کے حوالے سے 2-3 رائے یعنی سامنے آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو ٹرمپ نے بتایا تھا کہ ہم نے بالکل تباہ کر دیا ہے، ایسی کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا۔ ہمارا جو چینل ہیں یعنی ایران کے نیشنل ٹی وی باقاعدہ اس سراؤنڈنگ ایریاز میں جا کے لوگوں کے انٹرویوز کیا ہے، یعنی نیکسٹ ڈے کہ اتنا بڑا بم گرا ہے یہاں پر، کیا آپ نے کوئی آواز سنی ہے، یا کوئی اتنا بڑا یہاں پہ تباہی پھیلنے کا یعنی وہ کہہ رہا ہے امریکی صدر، کیا آپ کو کچھ محسوس ہوا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کا انٹرویوز یعنی ہمارے نیشنل ٹی وی پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلڈنگ کا تباہ ہونا یہ تو ایک عام سی بات ہے، اصل چیز وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس ٹائم ایرانی حکومت کے پاس ہے، اور یعنی یہ اگر بلڈنگ تباہ بھی ہو جائے یہ کچھ ہفتوں میں یا کچھ مہینوں میں دوبارہ یہ سارا بن جائے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے جب امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے 5+1 کا ایران کے ساتھ، جس سے اچیو ہوا جی جس میں سے ٹرمپ ہی ایگزٹ کر گیا ہے، اس ٹائم تمام تر ایران کے پاس جو یورینیم تھے وہ سارا رشیا کے حوالے کر دیا تھا، اور جب امریکہ اس معاہدے سے الگ ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک وہ 60% تک خود ایرانیوں کا کہنا ہے کہ وہاں تک پہنچ گیا ہے یورینیم کے انرچمنٹ۔ آئی تھنک یہ ٹرمپ کا اگر ہم بیہیویئر دیکھیں اس 12 دنوں میں، اس سے پہلے کہ یعنی ایرانی قوم کو تو بالکل یقین تھا کہ ٹرمپ ایک عجیب سا بندہ ہے جو صدر بن رہا ہے، ہمیں امیدیں نہیں تھی ٹرمپ کے حکومت سے، لیکن اگر ہم صرف اس 12 دنوں کے ڈیوریشن کو دیکھیں، ٹرمپ کے جو متضاد بیانات سامنے آئے ہیں وہ پورے دنیا کے سامنے ہیں، یعنی وہ ایک دن جنگ کی بات کرتا ہے، نیکسٹ ڈے پھر صلح کی بات کرتا ہے، ایک دن اسرائیل کو پمپ کرتا ہے، اگلے دن پھر اب وہ یہ کہتا ہے کہ ایران گریٹ نیشن، گاڈ بلیس ایران، ایران کے سامنے ایک بڑا تابناک مستقبل ہے، ایک ایسا فیوچر ہے، پراسپیرٹی ہے، وہ اس قسم کی باتیں کر جی۔ ٹرمپ کی حکومت میں آنے سے پہلے بھی ایرانی جتنے آفیشلز تھے ان سب کو یہی بیانات سامنے آ رہا تھا کہ ہمیں ٹرمپ سے کوئی امید نہیں ہے کہ ٹرمپ دنیا کو ایک نئے جنگ کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے بیانات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ٹرمپ کے الیکشن سلیکٹ ہونے سے پہلے، اچھا ان کے بیانات پہ مجھے علیحدہ سے بات کریں، مجھے ایک بریک پر جانا ہے، اور ناظرین بھی جو یہ دیکھ رہے ہیں وہ جا کر جو سیٹلائٹ امیجز جاری کیے گئے ان کو دیکھیں، جو فرودو کی نیوکلیئر سائٹ ہے وہاں پر 6 کریٹرز آپ کو نظر آتے ہیں، بیفور اینڈ آفٹر کے امیجز کو جب کمپیئر کرتے ہیں اس میں جو صحرائی ریت ہے وہ اچانک سے گرے کلر میں، یعنی کہ کنکریٹ کو تو ہٹ کیا گیا ہے، ڈیمیج کتنا ہوا ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جب اس ایریا کو کارڈن آف تو کیا گیا لیکن خالی نہیں کروایا گیا، قم میں کوئی ایمرجنسی نہیں، تہران میں کوئی ایمرجنسی نہیں، تو جو امریکہ کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہی معلوم ہوتا ہے۔ بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ آخر کار اس تمام آپریشن کے دوران جو ہدف تھا رجیم چینج کا وہ کیوں کر پورا نہیں ہو سکا۔ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کی کانفلکٹ، وہ جنگ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑی گئی۔ علی رضوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دعویٰ تھا، یہ نعرہ تھا کہ ہم نے رجیم چینج کروانا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کا اندیا دیا، باوجود اس کے کہ ان کی کیبنٹ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا لڑائی ایران کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ ہے۔ بنجمن نیتن یاہو کی کابینہ کے لوگ رضا پہلوی کی تصاویر اپلوڈ کر کے اس کے نیچے ٹیگ لائن لگا رہے تھے سون ان تہران۔ ہمیں یہ بتائیں کہ اس 12 دنوں کے دوران تہران، قم، مشہد، اصفہان، مختلف علاقے، شیراز، پورے ایران میں اوورآل پبلک سینٹیمنٹ کیا تھا؟ کیونکہ یہ بات بہت شد و مد سے کی جاتی ہے کہ اینٹی اسلامک ریولوشن فورسز بہت بڑی تعداد میں ہیں اور ان کو شاید سپریس کیا ہوا ہے،
لہٰذا یہ وہ موقع تھا جب ان کو ایک ویکیوم لیڈرشپ کا کریٹ ہوا. پاسداران انقلاب کے ٹاپ لیڈرشپ کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا. ایرانین ملٹری کے ٹاپ آفیشلز, انٹیلیجنس آفیشلز, نیوکلیئر سائنٹسٹ, تو انہوں نے تو ایک سچویشن کریٹ کر دی تھی کہ وہاں پر گرفت ڈھیلی پڑ جائے نظام کی. تو سینز کیا تھے اس تمام وقت کے دوران؟ دیکھیں, اس تمام صورتحال کو یعنی ایران کو ایز اے نیشن دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ایران کے اندر جب بھی باہر کا فورس ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے کسی بھی فورس کے جانب سے, ایرانی قوم متحد ہو کر اس کا مقابلہ کیا ہے. ابھی آپ ایران کے لیفٹ اینڈ رائٹ کے لوگوں کو اگر ان کے بیانات دیکھیں یا وہاں کے عوام کا آپ سینٹیمنٹس دیکھیں تو وہ اس ایگریشن کے بالکل خلاف تھے, اور ان کا اپنے حکومت سے مطالبہ تھا کہ اسرائیل کے جو جارحانہ اقدامات ہیں اس کے خلاف ایک سخت ایکشن لیا جائے. یہ آپ کو ایرانی سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گا, اور آپ اگر آن گراؤنڈ اگر دیکھیں اس موضوع کو, پچھلے جو گزشتہ جمعہ ہیں اس کے اندر تمام ایران میں ریلیز نکالی گئی اس جنگ کے خلاف اور ایران کی حکومت کی حمایت میں. اور ابھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت تہران کے اندر ایک جشن کا سما ہے, اور ایران کے جو نیشنل ٹی وی اور ایران کے جو تہران کے اندر جو میدان آزادی ہے, آزادی سیکیور کے اندر ایک باقاعدہ جشن کا سما ہے, اور وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کر ایرانی حکومت کے حمایت میں بات کر رہے ہیں. اگر ہم اس جو امریکہ اور اسرائیل کے جو بیانات ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں رجیم چینج کے حوالے سے, ایرانی انقلاب کے کامیابی کے فوراً بعد سے امریکہ اس موضوع کے درپے ہیں کہ ایران کے اندر حکومت چینج کیا جائے. اس کا مین وجہ یہ تھا کہ ایران امریکہ کا الائی سمجھا جاتا تھا اس خطے کے اندر, اور پولیس مین جو ایرانی حکومت تھا, رضا پہلوی جو ہے وہ پولیس مین کہا جاتا تھا اس خطے میں. تو جب ایرانی حکومت آیا اور وہاں پر ایرانی عوام کی بات کی, اور جو انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں ان کے خلاف, یعنی امام خمینی کا یہ پیغام تھا کہ ہم نہ ویسٹ کی طرف دیکھیں گے نہ ایسٹ کی طرف دیکھیں گے, اور ہم صرف اسلامی اقدار کی بات کریں گے اور ایرانی عوام کے مفاد کی بات کریں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن ممالک کی جانب سے جو ایران کے مخالف قوتیں ہیں ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے, اور ان کے بہت بڑے یعنی ایونٹس ہوتے تھے یورپ میں, اور اس میں امریکن آفیشلز یا یورپین ممالک کے آفیشلز باقاعدہ طور پر ان کے اجلاسوں میں شریک ہوتے تھے. اور یہ ایک پرانا ہسٹری رکھتا ہے رجیم چینج والا, لیکن انفارچونیٹلی یہ کبھی بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچ پائے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اینڈ ٹو بی ویری فرینک, جب آپریشن طوفان الاقصی ہوا تو آئی واز ان ایران, اور وہاں پر جو میں نے نوٹ کیا, میرا مشاہدہ یہ تھا کہ وہاں پر چاہے آپ پرو انقلاب ہیں یا آپ اینٹی انقلاب ہیں, اینٹی زائنزم اور اینٹی امریکنزم وہاں کا ملی جذبہ ہے. جو لوگوں کا جشن تھا, جو میں نے وہاں پر آبزرو کیا, لوگوں کا سڑکوں پر جس طریقے سے وہ والہانہ عقیدت کا اظہار کر رہے تھے فلسطینیوں کے ساتھ, یہاں پر میں حماس کے ساتھ. یہ ایک چیز کا اضافہ کروں کہ خود ایرانی سپریم لیڈر کا ان 12 دنوں کے جنگ کے دوران یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہمیں اس ایگریشن کے اس لیے جھونکا گیا اس جنگ کی طرف کہ ہم فلسطینیوں کی حمایت کرتے تھے. یعنی ہمارا فلسطین کے ساتھ ہونا ہمارا جرم ہے اس جنگ کے اندر. صحیح. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ اندازے لگائے گئے کہ ایک ایران عراق جنگ بھی ہوئی تھی, اور 8 سال کی اس جنگ میں جس میں 5 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, اس میں شاید ملا کر اتنا اسٹریٹجک نقصان نہیں ہوا ایران کا جتنا ان 12 دنوں کے دوران ہو گیا. ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ, انٹیلیجنس لیڈرشپ, پاسداران انقلاب, ان کے ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ, ان کو آپریشن نارنیا کے ذریعے جس طریقے سے شہید کیا گیا, اس کے بعد تو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بن گئی تھی. اینٹی انقلاب فورسز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, اور اگر ایران میں رجیم کو ٹاپل کرنا تھا تو پھر کر لیتے. یہ کیوں کر نہیں ہو پایا؟ کون سی ایسی چیز ہے آپ کے خیال میں کہ جس نے ایرانی قوم کو اس طریقے سے متحد رکھا اس تمام صورتحال میں؟ اس سے پہلے
ایران میں ایسا رجیم چینج ہوا تھا جس وقت پرائم منسٹر مصدق کی گورنمنٹ تھی جی اور 52 اس وقت 54 جی اس وقت انہوں نے برٹش نیشنل جو ہے کمپنیاں ان کو آؤٹ کیا تھا وہاں سے اور جو تیل ہے اس کو نیشنلائز کر لیا تھا. تو اس وقت MI6 نے اور CIA نے ایرانین آرمی کے کچھ جنرلز تھے ان کو ہائر کیا, ان کو اپنے وہ اس پہ نیٹ پہ لے کے آیا. اس کے بعد پھر وہ رجیم چینج آپ نے دیکھا ہوا اور اس کے بعد رضا شاہ پہلوی کو لایا گیا. تو شاید یہی پریسیڈنٹ اس وقت بھی امریکنز کے اور اس وقت بھی یہ بھی کہ جب آپ امریکہ اسرائیل کا نام لیتے ہیں تو خالہ اسرائیل کا نام نہ لیا کرتے, اسے USIS کیا کرے, یونائٹڈ اسٹیٹس اسرائیل یا اسرائیل یونائٹڈ اسٹیٹ, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, ایک دوسرے سے کولیبریٹ کرتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ ہی نہیں ہو سکتا جس وقت وہ رشوت نہیں کھا لیتا, یہودی بزنس مینوں سے وہ اس کی کیمپین کے اندر انویسٹ نہیں کر رہے. وہ کیسینو میگنیٹ کی بیوی ہے جو سب سے بڑی ٹرمپ کی جو ہے وہ کمپینر تھی اور $100 ملین اس نے دیے تھے ٹرمپ کی کیمپین کے لیے. اور اس کا کیا ڈیمانڈ تھی, پہلے اس نے کہا تھا جیروسلم میں اپنا شفٹ کرو اپنا کیپٹل اپنی ایمبیسی, تو ٹرمپ نے ایمبیسی جیروسلم شفٹ کر دی. تو وہ یہ اس قسم کے جو کیمپینر ہیں جو رشوتیں رکھی ہوئی, 80% کانگریس مین امریکنز کے جو ہے وہ پیسے لے کے الیکٹ ہوتے ہیں, وہ بغیر پیسے کے الیکٹ. ہم تو پاکستان میں بات کرتے ہیں نا, وہاں جتنا رشوت کا بازار گرم ہے اور جس طرح وہ کیمپینرز کے پیسے کھاتے ہیں, وہ اٹ اینی باڈی از تھنکنگ اگر آپ ٹوٹل اس کے اندر جا کے دیکھیں, چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو. تو یہ USIS جو ہے نا, اس نے دنیا کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. اب ان کے اندر وہی مصدق والا غالباً پلان تھا. ان کو اب یہ نہیں پتا کہ ایران کے اندر اس وقت جو ریولیوشن آیا تھا خمینی صاحب کے زمانے میں, وہ ایک ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ آیا تھا. وہ اس لیے آیا تھا کہ جو رضا شاہ پہلوی جو کچھ یہاں کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جس کے بیٹے کو بھی لے کے وال آف گریا پہ گئے تھے اور کو ٹوپی پہنائی ہوئی تھی, اور وہ بھی بغیرت ایسا ہے کہ وہاں جا کے وہ اسرائیلیوں کی عبادت کر رہا تھا. امیزنگ سین 17 اپریل 2023 ہم دیکھتے ہیں کہ رضا پہلوی جو ہے وہ آئزیک ہرزوگ کے ساتھ بھی ملاقات کرتے ہیں اور نیتن یاہو کے ساتھ ویسٹرن وال پر کھڑا ہوا ہے. وہ تو وہ ان کے ذہن میں وہی چیز تھی, وہی پلان تھا کہ اس وقت بھی ہم نے انٹرنل کولیبوریٹر مساعد کے ایجنٹ ڈال دیے ہیں, ہم نے ایران کے جو وہ لوگ اینٹی انقلاب ہیں ان کو روپ ان کر لیا ہے. پھر وہاں پہ بھارت را کا بہت بڑا رول تھا. آپ کو پتا ہے ابھی جو ایجنٹ پکڑے گئے ہیں وہ 124 اس میں انڈین ایجنٹ ہے, اور وہاں پہ سب سے بڑا جو ایجنٹ ہیلڈر تھا جو رمضان کے نام سے کام کر رہا تھا, پرکاش سنگھ کیا اس کا نام تھا, وہ انڈیا کا ہے. اس سے پہلے چابہار میں ایک را کا ایجنٹ کام کر رہا تھا. ابھی ضرورت اس عمل کی ہے کہ ایران کو بھی انٹرنلی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو انڈیا کے ساتھ جو روابط تھے اور جو انڈیا نے ان کے ساتھ ابھی کیا ہے, جس طرح ان کی جتنے سائنسدان شہید ہوئے اس سب میں انڈین را انوالو ہے, کیونکہ وہ اندر جو انہوں نے ڈرونز بنائے تھے وہی ڈرونز اور وہی استعمال کی. دوسری بات ہے ان کی جتنی لوکیشنز بھیجی گئی ہیں ان کی آرمی کی لیڈرشپ کی, اس کے اندر تمام یہ انڈین ایجنٹس انوالو تھے را کے جو کام کر رہے تھے. تو ایران کو اس چیز پہ بھی اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈین ان کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھونپتے ہیں, اور پاکستان اس چیز کو بارہا پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہے. صحیح. بریگیڈیئر صاحب کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, میں آپ کے کوئی کامنٹس چاہتا ہوں. پاکستان نے جس طریقے کا اسٹرانگ رد عمل, دنیا میں بہت کم ممالک ہیں, اسلامی دنیا میں شاید پاکستان واحد ملک ہے جس کے اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا کہ ایران کا آرٹیکل 51 اقوام متحدہ کا چارٹر, اس کے تحت رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے, دے آر رائٹ فل ان اٹیکنگ اسرائیل ناؤ. اس قسم کا اسٹیٹمنٹ اور پھر ایک نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پر اس ریجن میں ایکٹ کرنا, پاکستان نے فرام ڈے 1 آف دس کانفلکٹ ٹل دی اینڈ جو موقف رکھا, آپ کے خیال میں وہ کتنا اسٹرانگ موقف تھا یا شاید اس سے بہتر ہو سکتا تھا؟ ہم نے فی الحال تو رشیا نے بھی کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے کہا تھا کہ ایران نے ہم سے کوئی مدد نہیں مانگی ہے, وہ اپنی جنگ خود ہی لڑ رہے ہیں. تو ایران اپنی جنگ خود ہی لڑ رہا تھا. تو جب وہ جنگ خود ہی لڑ رہا تھا تو ضرورت اس امر کی تھی کہ وہ ادارے جہاں پہ آوازیں سنی جاتی, جیسے پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں سب سے پہلے کانفرنس کال کی اور وہاں ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے تقریر کی. اس کے بعد پھر تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا پاکستان نے جو آپ اسٹیٹمنٹ آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ آئی. پھر OIC کا جب اجلاس ہوا وہاں پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی. تو پاکستان پہلے فیز میں یہی کام کر سکتا تھا جو پاکستان نے اس پہلے فیز میں کام کیا, اور وہ تھا ٹو پرووائڈ بیک گراؤنڈ سپورٹ, ٹو پرووائڈ ڈپلومیٹک اسٹرینتھ ٹو ایران اینڈ ٹو اسٹینڈ ود ایرانین کاز. اور اس کے صرف حکومت نہیں,
پاکستان کے اندر پاکستان کا بچہ جو ہے وہ ایرانی کاز کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس لیے کہ غزہ میں جس طرح لوگوں کی جینوسائیڈ کلنگ کی گئی ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایران کو بنیادی طور پہ سزا دی جا رہی تھی، کیونکہ اس نے غزہ کے اندر جس طرح غزہ کو سپورٹ کیا، جس طرح حزب اللہ کو سپورٹ کیا، جس طرح حماس کو سپورٹ کیا، اور جس طرح ہوتیز جو ہیں انہوں نے فائر کیا امریکہ اپنا امریکہ اسرائیلی جہازوں کے اوپر، امریکنز کے اوپر، یہ وہ چیزیں تھی جو چبھ رہی تھی ٹرمپ جیسے بندے کو، یہ چیزیں چبھ رہی تھی نیتنیاہو جیسے جینوسائیڈ کلر کو. تو اب یہ جو چیزیں تھی اس کے اوپر ہم کے شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی تو پاور ہے جو کھڑی ہوئی، وہ بدماش کے خلاف جو پتہ نہیں کب سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈال رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب باقی مسلمان ممالک جو ہیں خطے کے، ان کے اندر بھی کوئی اندر سے کوئی ریئلائزیشن آئے کہ یہ اگر وہ نہیں کھڑے ہوں گے اس قسم کی بدماشی کے خلاف تو یہ جنگ جو ہے ان کی اس دفعہ ان کے دروازے تک پہنچ گئی تھی. اس دفعہ تو ہٹ گئی ہے، لیکن ہر دفعہ یہ جنگ اس کے دروازے سے ہٹے نہیں گی. پھر ان کے رجیم بھی اس کے اندر آئیں گے، کیونکہ آپ اسرائیل کا، یو ایس آئی ایس کا، یونائٹڈ اسٹیٹ اسرائیل کا، اسرائیل یونائٹڈ اسٹیٹ کا آپ اعتبار نہیں کر سکتے، نہ ان کی لیڈرشپ کو کسی چیز کو اس طرح لے سکتے ہیں جس طرح وہ کہہ رہا تھا. اور یہ دھوکہ دہی آپ نے دیکھ لی، ٹرمپ نے 2 دفعہ دھوکہ دیا دنیا کو، پہلے نیگوسیشن کا دے کے، اس کے بعد کہ میں 2 ہفتے لوں گا ڈیسائیڈ کرنے میں، اور 48 گھنٹے پہ ایران پہ اٹیک. بالکل، اتوار کو مذاکرات ہونے تھے اور جمعے کے دن یہ حملہ ہو گیا. 60 دن کا بریکٹ کریٹ کرنا، ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر 2 ہفتے کا کہنا کہ 2 ہفتے میں ڈیسائیڈ کریں گے، اور دوسرے ہی دن حملہ کر دینا. کوئی کامنٹس آپ سے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جب جنگ کی ڈسٹ سیٹل ہوتی ہے، فاگ سیٹل ہوتی ہے، تو اس کے بعد ریٹروسپیکشن کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس مشکل وقت میں کون ہمارے ساتھ کھڑا تھا، کون نہیں کھڑا تھا، کس نے کیا پوزیشن لی. ایران نے تنہا یہ جنگ پریکٹیکلی فزیکلی تو لڑی، لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر آبویسلی رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، پاکستان اور کچھ دیگر ممالک تو ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے، لیکن پھر بہت سارے جو ممالک ہیں ان کا ایک کردار بھی سامنے آیا. پاکستانی رول کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس کو خاصی اپریسیشن جو ہے وہ ملی، ایرانین پارلیمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا. تو اس تمام جنگ کے دوران ایران نے پاکستان کے رول کو کیسے دیکھا؟ جی، جب سے یہ یعنی جنگ امپوز کیا گیا ایران کے اوپر سے، ایران کے اندر ایک یعنی وہ دیکھ رہے تھے پورے دنیا کی جانب اور لوگوں کے ریاکشن نوٹ کر رہے تھے. ایرانی جہاں تک حکومتی اور جو یہاں کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ پاکستانی رول بہت یعنی مثبت تھا، اور پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کا انہوں نے بارہا یعنی باقاعدہ طور پر آفیشلی شکریہ ادا کیا ہے. صحیح. ایرانی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نارے لگے، تشکر پاکستان کے نعرے. ہم ویری سوری، ایکسٹریملی سوری، آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. بریگیڈیئر غضنفر صاحب، علی رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دعا یہی ہے کہ اب یہ سیز فائر پرماننٹ ہو، اور ایران جو ہے اس کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا گیا، اور وہ چیزیں جو ویسٹ اپنے لیے نارمل سمجھتا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کسی اور سوورن نیشن کو اس کا اختیار نہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ختم ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.